हाँ जी, हमारी नई क्लास शुरू हो गई है अब। तो जो इस क्लास के लोग हैं बस वो इसमें हों। ये सूरा गाफिर और सूरा मोमिन वाली जो हमारी क्लास है ना, ये वो है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा फबश्शिर इबादिल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौल फयत्तबिऊना अहसना उलाइका अल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह व उलाइका हुम उलुल अलबाब अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यौम हुम बारिज़ून। उस दिन वो जाहिर होंगे। ला यख्फा अलल्लाहि मिनहुम शै, नहीं मख्फी होगा अल्लाह पर, मिनहुम उनसे, शै कुछ भी। लिमनिल मुल्कुल यौम, किसके लिए है बादशाहत आज के दिन। लिल्लाहिल वाहिदिल qahhar, अल्लाह के लिए जो अकेला है और कहर करने वाला है, गलबा रखने वाला, गुस्सा करने वाला, सजा देने वाला है। पिछली आयत करीमा में क़यामत की बात हुई थी। रफ़ीउद दरजाति ज़ुल अर्श, अल्लाह ताला की अजमत, अल्लाह ताला की शान अल्लाह ने बयान फरमाई। अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ताला बुलंद दरजात वाले हैं, बुलंद मकाम, ज़ात के एतबार से भी बुलंद, मकाम के एतबार से, शान के एतबार से भी बुलंद, जुल अर्श, अर्श वाले हैं। अर्श पे मुस्तवी हैं, जैसे अल्लाह की शान को लायक है। युल्क़ि रूह मिन अमरिही, वो डालते हैं रूह को अपने हुक्म से, अला मन यशाउ मिन इबादिही, ऊपर उसके जिस पर वो चाहते हैं अपने बंदों में से। रूह से मुराद वही है, अल्लाह ताला वही डालते हैं, यानी अल्लाह ताला वही करते हैं। जाहिरी बात है, वही वो अल्लाह की तरफ से। अल्लाह ताला आसमानों पर हैं, बुलंदी पर हैं, बुलंद मर्तबों वाले हैं, रफ़ीउद दरजात, अर्श वाले हैं, अर्श पर मुस्तवी हैं, जैसे अल्लाह की शान को लायक है। और अर्श सबसे बुलंद मखलूक है, तो अल्लाह ताला भी बुलंदी पर हैं। तो अल्लाह ताला जब बुलंदी पर हैं तो अल्लाह की तरफ से जो वही होगी, जो भी चीज़ होगी वो डाली जाती है, वो नीचे आती है। तो अल्लाह ताला डालते हैं, भेजते हैं नीचे, यानी ज़मीन में। और रूह वही को अला मन यशाउ मिन इबादिही, ऊपर उसके जिस पर वो चाहते हैं अपने बंदों में से। यानी इंसानों में से अल्लाह जिसे रसूल के तौर पे चुन लेते हैं, नबी के तौर पे, रसूल के तौर पर, उस पर अल्लाह ताला वही भेजते हैं बाकायदा, बुलंदी से। को डालने से ताबीर किया। क्यों भेजते हैं? लियुनज़िरा यौम तलाक, ताकि वो डराए, यानी वो रसूल, वो अल्लाह का नबी जो अल्लाह का चुना हुआ होता है, अल्लाह उस पर वही भेजते हैं। क्यों भेजते हैं वही? ताकि वो डराए, यानी लोगों को, अपने उम्मतियों को, तमाम इंसानों को वो डराए। यौम तलाक, यौम तलाक से। यौम तलाक का हमने तब माना किया था, क्या मुराद है यौम तलाक से?
मुलाकात का दिन। मुलाकात का दिन। मुलाकात। अत्तलाक का रूट क्या है, कोई बताएगा आप में से? इसके हरूफ असली या इसका मादा क्या है? सर मुलाकात का तो लाम काफ या होता है, तो इसका ता लाम काफ तो नहीं होगा यहाँ पे तलाक? यही मेरा सवाल है ना, इसका रूट क्या है? सर ता अत्तलाक। लाम काफ। लाम काफ। ये तो इसका रूट नहीं है। मुलाकात का रूट क्या होता है? सर उसका लकी होता है। लकिया। और अत्तलाक का एक होता है तौ से। अब तलाक, वो तो मियाँ बीवी में जो निकाह तलाक के मामलात हैं, ठीक है, उसका तौ लाम काफ होता है, लेकिन ये अत्तलाक है ता से। तो इससे मुराद मुलाकात है। तो इसका रूट फिर ता लाम काफ तो ना हुआ, इसका रूट फिर क्या हुआ? लाम काफिया। लाम काफिया। ता लाम काफ नहीं है, इसका रूट है लाम काफिया। या कहाँ गई? असल में एक लफ्ज़ है यौम तलाकी। क्या लफ्ज़ है? यौम तलाकी। और ये असल में क्या था? या तलाकी भी नहीं था। ये असल में इसके आगे या है, या गिरी हुई है। असल में यह तलाकी भी नहीं था। उससे भी असल क्या है? इसका वजन अगर हम करना चाहें ग्रामर के रूप से तो क्या है? जिन्होंने ग्रामर पढ़ी है वो बताएं। जी। हाँ जी मिस अफशी, आप बताएंगी? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तनी आज मेरा दिमाग नहीं चल रहा। आई थिंक ये फाइलुन के वजन पे है। फाइलुन। नहीं, मैंने जब बता दिया तलाकी है तो वजन फाइलुन तो नहीं रह गया ना। तलाकी और तलाकी भी असल में अलिफ लाम पीछे छोड़ दें तो तलाकी, असल में तलाकी लफ्ज भी तलाकुयुन था। असल में क्या था? तलाकुयुन। तफाउलुन के बाबे तफाउल का मस्दर है। मेरा अगला सवाल ये था ता कहाँ से आई है? असल में ता ये बाबे तफाउल की ता है। बाबे तफाउल में ता आता है ना, तगाबुन, तकातुल, तनाजुर, तदारुक वगैरह। तो ये बाबे तफाउल का मस्दर है। असल में तलाकुयुन था, तो तलाकुयुन से तलाकियुन और तलाकी हो गया, और इसकी या गिरी हुई है। तो ये मस्दर है बाबे तफाउल का, तो इसका रूट है लाम काफ या। वाज़ेह है अब? जी उस्ताद। तो ये पूरा कायदा हमने पढ़ा था तफाउल का, कि अगर ये इस तरह ये नाकिस आ जाए और तफाउल वजन हो तो फिर ये तफाउलन से तलाकुयुन से तलाकी हो जाता है। तो इसकी या गिरी हुई है फिर से। तो ताकि वो डराए, वो ताकि वो नबी डराए यौम तलाक। तो ये असल में तलाकी है, आपस में एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे से मिलने का दिन। तो क़यामत के नामों में से एक नाम है यौम तलाक। एक दूसरे से मिलने का दिन। अब यानी अल्लाह ताला ने कुरान करीम के वही के नाजिल होने की इल्लत ये बयान की ताकि लोगों को क़यामत के दिन से डराया जाए।
تو قیامت کا دن اور اس کے بارے میں سوچنا یہ اصل ہماری زندگی ہے، اور اس کی خیر اور شر اصل میں آج سمجھیے کہ وہ اصل ہے جو قیامت کے دن خیر میں ہوا تو آ، وہ کامیاب ہے، اور جو قیامت کے دن عذابوں میں ہوا تو وہ ناکام ہے۔ تو اصل میں وہی کا مقصد، ہمیں دنیا میں بھیجنے کا مقصد، نبیوں کو بھیجنے کا مقصد، وہ اصل میں ہماری آخرت بہتر بنانا اور آخرت سے ہمیں ڈرانا، جو اصل زندگی ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ۔ اب جب اللہ نے آخرت کی بات کی کہ اللہ وہی بھیجتے ہیں نبیوں پر جنہیں اللہ چاہتے ہیں، جنہیں اللہ جسے اللہ چاہیں اللہ اس کو نبی بناتے ہیں، اس پر وہی بھیجتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو آپس میں ملاقات کے دن سے ڈرائے۔ اس دن حساب کتاب ہونا ہے، اور بڑا سخت قسم کا حساب کتاب ہونا ہے، ہر چیز چھوٹی بڑی نمایاں ہو جائے گی، تو اس دن سے تاکہ وہ ڈرائے وہ نبی اس وحی کے ذریعے۔ وہ کون سا دن ہے؟ یوم الطلاق، یوم ہم بارزون، جس دن وہ ظاہر ہوں گے، یعنی زمین بالکل سیدھی ہوگی، چٹیل ہوگی، زمین کے اوپر کوئی پہاڑ، کوئی اونچائی، کوئی گہرائی نہیں ہوگی کہ کہیں کہیں کوئی اوپر چڑھ جائے، کہیں کوئی نیچے ہو، کہیں کوئی چھپ جائے، کوئی کسی اور میں ہو، تو ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، سب نمایاں ہوں گے، سب قبروں سے نکلے ہوں گے، کوئی کسی اور میں کوئی کسی جگہ چھپ نہیں سکے گا، سب اللہ کے سامنے ظاہر ہوں گے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، اللہ فرماتے ہیں سب کے سب اللہ کے سامنے ظاہر ہوں گے، کوئی چھپ نہیں سکے گا، ایک ایک بندے کو اللہ نے گنا ہوگا۔ لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا، اللہ نے انہیں شمار کر رکھا ہے، اللہ نے انہیں گن رکھا ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر شخص نے قیامت کے دن اکیلے اکیلے آنا ہے، ہر شخص کا اکیلا اکیلا معاملہ ہوگا، اللہ کے ساتھ اکیلا اکیلا حساب ہوگا۔ دیکھیے انسان دنیا میں اکیلے آیا ہے، انسان اکیلا مرتا ہے، اکیلا قبر میں ہوتا ہے، قیامت کے دن اکیلے اٹھنا ہے، چاہے قیامت کے دن ساری دنیا اس کے ساتھ ہو، لیکن جب حساب کتاب ہوگا ہر بندے نے اپنا حساب اکیلے دینا ہے۔ جس طرح ہر انسان اکیلے پیدا ہوتا ہے، ہر انسان اکیلے مرتا ہے، اکیلے قبر میں ہوتا ہے، قبر میں اس سے سوال اکیلے ہوتا ہے، تو دنیا میں یہ جو جتھا کا تصور ہے اور لوگ غلط کاموں میں صحیح کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں، یہ تعاون اور یہ مدد یہ قبر میں اور یہ آخرت میں یہ حاصل نہیں ہونی کسی شخص کو۔ دنیا میں تو ہم کہتے ہیں نا کہ چلو آ، ہمارا جتھا بہت بڑا ہے، نحن جمیع منتصر، ہمیں نہیں پتہ لگے گا تو چلو دوسرے سے پوچھ لیں گے، اپنے ساتھی سے، وہ کر دے گا، ہمارا بڑا فلاں خاندان کا بڑا، فلاں باپ، فلاں ماں، فلاں بڑا بھائی، فلاں ہمارا دوست ہے، وہ بڑا عہدے دار ہے، ہمارے فالوورز اتنے زیادہ ہیں، اور ہمارے ہم مسلک اور ہمارے موقف والے وہ ہزاروں لاکھوں میں ہیں، مجھے جواب نہیں آتا تو دوسرا جواب دے دیتا ہے، اس کو جواب نہیں آتا تو تیسرا جواب دے دیتا ہے۔ تو دنیا میں یہ چیزیں چلتی ہیں، قبر میں اور آخرت میں ایسی کوئی چیز نہیں چلنی، ہر شخص ظاہر ہوگا، کوئی چھپ نہیں سکے گا، ہر شخص کو اپنا حساب خود دینا ہے، ہر شخص نے اپنی دلیل خود بیان کرنی ہے، اللہ نے کسی سے پوچھ لیا کہ یہ کام کیوں کیا، اس کو خود جواب دینا ہے، اس کو وہاں جواب دینے کے لیے کوئی پیر فقیر، کوئی بڑے، کوئی علماء، کوئی وہ نہیں ملیں گے، ہر بندے نے جو جواب دینا ہے اس کو اپنی دلیل اور اپنے جواب کا اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیسے ڈیفینڈ کروں اپنے آپ کو، ہر شخص ظاہر ہو، یہ اللہ سے چھپ نہیں سکے گا، اور اللہ کا ہر شخص، اللہ ہر بندے سے ڈائریکٹ اللہ حساب لیں گے، اللہ بندے سے حساب لیں گے، بندے سے بات چیت کریں گے، اور اللہ اس بندے کے درمیان کوئی ترجمان بھی نہیں ہوگا، کوئی ٹرانسلیٹر بھی نہیں ہوگا، تو ہر بندے کو حساب دینا ہے، جواب دہی ہوگی ہر بندے سے۔ لا يخفى على الله منهم شيء، نہیں مخفی اللہ پر ان سے کوئی شے بھی، اللہ پر ان میں سے کوئی شے مخفی نہیں ہوگی، کوئی اللہ سے نہیں چھپ سکے گا۔ کوئی بندہ کہ جی اتنے زیادہ لوگ ہوں گے تو میرا شاید پتہ ہی نہ لگے، میری شاید باری نہ آئے، مجھ پہ شاید نظر نہ پڑے، شاید دنیا میں کیا ہوتا ہے، دنیا میں شروع لوگوں سے جب ہمارے ہاں انٹرویو یا وائواز وغیرہ یا اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں تو شروع میں بڑا تازہ دم ہوتے ہیں لوگ، اور بڑے اہتمام کے ساتھ چیزیں ہوتی ہیں، آہستہ آہستہ وہ پھر چل سو چل، اور پھر جلدی کے ساتھ معاملہ، اور آخری لوگوں کو تو ایسے بھگتایا جاتا ہے۔
ایسی کیفیت آخرت میں نہیں ہوگی. ہر شخص کا پورا پورا اپنا معاملہ ہوگا. اللہ کو پتہ ہے بیک وقت سب سے معاملہ چل رہا ہوگا، یہ کیا کیفیت ہوگی، کیا تفصیلات ہوں گی. ہر بندے سے پورا پورا اپنا اپنا حساب چل رہا ہوگا. اللہ اور اس بندے کے درمیان کوئی ترجمان، کوئی ٹرانسلیٹر، کوئی درمیان میں ایسا بندہ نہیں ہوگا کوئی وضاحت کرنے کے لیے. تو ہر بندے کو اپنا جواب، اپنا حساب خود دینا ہے. اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہوگی. تو دنیا میں جو بڑے بڑے تکبر کرنے والے ہیں، اپنی بادشاہت، اپنے مال و دولت، اپنے اقتدار، اپنے آوان انصار، اپنے خادموں کے بل پر، تو وہ قیامت کے دن جواب سوچ لیں اپنا، انہوں نے اللہ کو کیا جواب دینا ہے. قیامت کے دن کوئی کسی کے ساتھی نہیں ہوگا، اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہوگی. لیمان الملک اليوم، پھر اللہ پوچھیں گے. اللہ کی عظمت اور اللہ کا جلال یہ ہے، دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا شخص بھی ہو، قیامت کے دن کسی کی بادشاہت، کسی کا اقتدار، کسی کا مال کوئی کام نہیں آئے گا. اللہ اکیلے کی بادشاہت ہوگی. اللہ پوچھیں گے پھر لیمن الملک اليوم، کس کے لیے ہے بادشاہت آج کے دن. اللہ کہیں گے کہاں ہے بادشاہ، کہاں ہے دنیا میں اقتدار والے جن کو بڑا مان تھا اپنے اقتدار پر اور اپنے مال و دولت پر، دنیا کی نعمتوں پر، جتھے پر. تو آج بادشاہت کس کی ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا. پھر اللہ خود ہی جواب دیں گے للہ الواحد القہار، اس اللہ کے لیے جو اکیلا ہے اور قہر کرنے والا ہے، غالب ہے ہر چیز پر. تمام مخلوق اللہ کے سامنے عاجز ہوگی اور اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکے گی. اللہ نے جس کو سزا دینی ہوگی، جس کی پکڑ کرنی ہوگی، جس کو معاف کرنا ہوگا، جو اللہ چاہے اللہ وہ کرے. اللہ سب کچھ کرنے میں خود مختار ہوگا. یہ ہے اصل میں قیامت کا تصور، یہ ہے اصل میں ہماری دنیا میں آنے کا مقصد. اللہ کو حساب دینا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے. اگر اللہ ناراض ہو جائے تو اللہ سے، اللہ کے غصے سے اللہ کی رحمت کی پناہ لینی ہے. لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، اللہ تعالیٰ سے کوئی بندہ بھاگ نہیں سکتا، کوئی نجات حاصل نہیں کر سکتا اگر اللہ ناراض ہو اس سے. کوئی پناہ گاہ نہیں ہے اگر اللہ کسی پر غصہ کرنا چاہیں، کسی کو سزا دینا چاہیں، تو کوئی پناہ گاہ نہیں ہے اللہ کے بالمقابل، کوئی نجات والی جگہ نہیں ہے اللہ کے بالمقابل. اللہ تعالیٰ چیلنج کرتے ہیں یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اے انسانوں جنوں کی جماعت، اگر تم طاقت رکھتے ہو کہ تم آسمان و زمین کے کناروں سے نکل سکو تو نکل جاؤ. لا تنفذون الا بسلطان، تم نہیں نکل سکتے مگر طاقت کے ساتھ. طاقت ہے نہیں کسی کے پاس اللہ کے بالمقابل، کوئی نہیں نکل سکتا، کوئی نہیں بچ سکتا. ایک ایک ہی طریقہ کار ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کو، اللہ خالق ارض و سما کو راضی کر لیا جائے. اگر نافرمانی ہو جائے کوئی بات نہیں، انسان ہیں، ناقص ہیں، غلطی انسانوں سے ہوتی ہے. دنیا میں انسان توبہ کر لے، اصلاح کر لے اپنی، اللہ کے سامنے گڑ گڑا لے، کوئی بات نہیں. غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں، تمام بنی آدم خطا کار ہیں. خیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار توبہ کرنے والے ہیں. لیکن اگر کسی نے دنیا میں توبہ نہیں کی تو آخرت میں پھر توبہ کرنے کا موقع نہیں ہوگا. کسی کے کو دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی اقتدار، دنیا کی کوئی صلاحیت وہ کام نہیں آئے گی کسی کو. جی مستوبہ. جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر. معافی مانگنے کے بعد، استغفار کے بعد بھی اگر بندے کو یعنی ایک گلٹ باقی رہے کہ، اور وہ مطلب یعنی کہ اپنے آپ کو، ظاہری بات ہے یعنی گناہ کے بعد بندے کو ندامت کا ہونا اور یہ چیزیں ہونی چاہیے، لیکن اگر یعنی معافی مانگنے کے بعد بھی یہ چیز باقی رہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی معافی مانگنے کے بعد گلڈ باقی رہے تو انسان مزید اللہ سے معافی مانگ لے. اصل میں ایک دفعہ معافی مانگنے کے بعد، دو دفعہ معافی مانگنے کے بعد، تین دفعہ معافی مانگنے کے بعد، یعنی ایک انسان مطمئن ہو کے بیٹھ جائے جی بس میں نے معافی مانگ لی ہے، میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے. کیوں انسان بار بار معافی مانگے؟ بار بار معافی کیوں نہیں مانگتا؟
انسان کو بار بار معافی مانگنی چاہیے، اگر دل مطمئن نہیں ہوا تو انسان ٹھیک ہے، انسان دوبارہ معافی مانگے، دوبارہ معافی مانگے۔ جی انشاءاللہ۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ینادی منادم بین یدی الساعہ، قیامت کے دن ایک ندا کرنے والا ندا لگائے گا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اتتکم الساعۃ، قیامت آ چکی، یسمع الاحیاء والاموات، زندہ بھی سنیں گے مردہ بھی سنیں گے، وینزل اللہ، اور اللہ اتریں گے، الی السماء الدنیا، آسمان دنیا پر، پھر اللہ ندا لگائیں گے، لمن الملک اليوم، کس کی بادشاہت ہے آج کے دن؟ جی پھر اللہ فرمائیں گے للہ الواحد القہار، اس اللہ کے لیے جو اکیلا ہے اور قہر کرنے والا ہے۔ صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث میں ہے کہ کہ سات کہ ساری زمینیں اللہ رب العالمین کی مٹھی میں ہوں گی، سارے آسمان اللہ رب العالمین کے دائیں ہاتھ کے لپٹے ہوں گے، اور پھر اس وقت اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، مجھے حدیث مبارکہ مل نہیں رہی، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ بہرحال حدیث مبارکہ کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان اللہ رب العالمین کے دائیں ہاتھ کے لپٹے ہوں گے، اور زمینیں اللہ رب العالمین کی مٹھی میں ہوں گی، اور پھر اللہ رب العالمین فرمائیں گے لمن الملک اليوم، کہ آج کے دن بادشاہت کس کی ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، بڑے بڑے سرکش جو ہیں وہ جواب دینے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، تو پھر اللہ خود ہی جواب دیں گے للہ الواحد القہار۔ ہاں یہ حدیث ہے، جیسے ہی بخاری کی حدیث ہے کہ یقبض اللہ الارض، اللہ زمین کی مٹھی میں لے لیں گے، ویطوی السماوات بیمینی، آسمانوں کو اللہ رب العالمین دائیں ہاتھ کی لپیٹ لیں گے، پھر اللہ فرمائیں گے انا الملک، میں بادشاہ ہوں، این ملوک الارض، آج زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ کی عظمت، اللہ کا جلال ہے، اور ایسا ہونا ہے قیامت کے دن، ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوم ہم بارز الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم، آج کے دن بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو ساتھ اس کے جو اس نے کمایا۔ آج ہر نفس نے جو بھی عمل کیا دنیا میں، تو اس عمل کے مطابق اسے بدلہ دیا جائے گا۔ لا ظلم اليوم، آج کے دن کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے، اللہ تعالیٰ کو حساب لینے میں کوئی وقت نہیں لگنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو حساب لینے کے لیے کوئی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ون بائی ون حساب لینا پڑے، یہ ہماری مجبوریاں ہیں، اللہ رب العالمین کی کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے۔ اللہ بیک وقت تمام انسانوں کا حساب لے سکتے ہیں، ہم ان چیزوں کے محتاج ہیں کہ ہم ایک وقت میں ایک سے بات کر سکتے ہیں، اللہ رب العالمین تو ان چیزوں کے محتاج نہیں ہے، اللہ ہر وقت اپنی تمام مخلوقات کی حاجتیں اللہ سنتے ہیں، اللہ سمجھتے ہیں، اللہ قبول فرماتے ہیں بیک وقت۔
کوئی ضروری نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین ایک سے فارغ ہوں پھر اللہ دوسرے کی سنیں. اسی طرح یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین ایک کے حساب سے فارغ ہوں پھر اللہ دوسرے سے حساب کریں. یہ ہماری مخلوق کی، ہم ناقص لوگوں کی مجبوریاں ہیں. اللہ رب العالمین کی کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لے لیں گے. اللہ کو حساب لینے میں کوئی غور و فکر کرنے کی کوئی مجبوری اس قسم کی لاحق نہیں ہوگی. پورا پورا حساب ہوگا، بہترین حساب ہوگا، چھوٹی سے چھوٹی چیز کا حساب ہوگا. انسان تو انسان، وہ جانور جو مکلف نہیں ہے، اللہ قیامت کے دن تو ان کا حساب بھی ہوگا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ جو سینگ والی بکری ہے، اگر اس نے بغیر سینگ والی بکری کو پر ظلم کیا ہوگا دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں زندہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں بدلہ لے کر دیں گے قیامت کے دن. یعنی جانور جو مکلف نہیں ہے، اگر کسی جانور نے کسی دوسرے جانور پر ظلم کیا ہو تو اللہ قیامت کے دن انہیں زندہ کر کے بدلہ دلوائیں گے. جو اللہ جانوروں کو جو مکلف نہیں ہے بدلہ دلوائیں گے، تو انسانوں کے ظلم کہاں جائیں گے اس دن؟ کوئی کسی کا ظلم، کسی کی کوئی زیادتی وہ چھپ نہیں سکے گی. تو یہ نہیں ہوگا کہ بہت زیادہ لوگ ہیں، بہت زیادہ اعمال ہیں، تو اب وہ ساری چیزیں تو نہیں شمار ہو سکتی. ایک ایک چیز، چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ. وَأَنذِرْهُمْ، اور ڈرائیے انہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یوم الآزفتی، یوم الآزفہ سے. یوم الآزفہ یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اس کا لفظی مطلب ہے قریب آنے والا دن. الآزفہ کا مطلب آنے والا، جو قریب آنے والا ہے، جو آ کر رہے گا، لازماً آ کر رہے گا، اور وہ دور بھی نہیں ہے، وہ بہت قریب ہے. تو قیامت کے ناموں میں سے ایک نام یوم الآزفہ ہے. اس طرح سورہ النجم میں ہے آزفۃ الآزفہ، قریب آ گئی، قریب آنے والی. لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جو اسے روک سکے. اور اللہ نے روکنا نہیں ہے. اللہ نے کیوں روکنا ہے اسے؟ اللہ نے تو اسے لا کر رہنا ہے. تو قیامت کے ناموں میں سے ایک نام یوم الآزفہ. تو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں ڈرائیے یوم الآزفہ سے، قریب آنے والے دن سے. تو قیامت کوئی دور نہیں ہے، قیامت بہت قریب ہے. تو بندہ کہے جی یہ تو آیتیں 1500 سال پہلے نازل ہوئی، 1500 سال سے ابھی تک قیامت نہیں آئی، تو قیامت کیسے قریب ہے؟ کیا جواب ہے اس کا؟ جس بات کا آنا یقینی ہو وہ پھر قریب ہوتی ہے. جس بات کا آنا یقینی ہے وہ قریب، وہ بہت قریب ہے. اس کا تعلق ہمارے ایمان اور یقین سے ہے. جو چیز یقینی ہے اس کے حتمی ہونے میں 1% بھی شک نہ ہو، اس سے زیادہ قریب کیا چیز ہوگی؟ اور جو چیز یقینی نہ ہو، مشکوک ہو، اس نے کل آنا ہو یا اس نے ایک لمحے بعد آنا ہو، وہ بہت دور ہوتی ہے. مسلمان قیامت کو نہایت قریب سمجھتے ہیں، اور شکوک و شبہات والے کافر منافق وہ قیامت کو بہت دور سمجھتے ہیں. انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کفار، یہ لوگ اسے دور خیال کرتے ہیں، ونراہ قریبا، ہم اسے بہت قریب دیکھتے ہیں. تو اس کا تعلق ایمان اور یقین کے ساتھ ہے، نمبر ایک. نمبر دو کہ ویسے بھی قیامت بہت قریب ہے. قیامت کیسے بہت قریب ہے؟ اصل میں ایک ہے قیامت جس میں باقی بچنے والے سب لوگوں کی موت ہونی ہے، اور وہ بدترین لوگوں پر قیامت قائم ہوگی، اور بڑا بدترین دن، ہولناک دن ہوگا، خوفناک دن ہوگا. اور وہ کتنا تکلیف دہ اور کتنا ہولناک اور کتنا دردناک وہ منظر ہوگا، تصور نہیں کیا جا سکتا. تمام دنیا تباہ ہو رہی ہوگی. ایک تو وہ دن ہے، وہ قیامت ہے. تو ہر شخص اس قیامت کے دن حاضر نہیں ہوگا. قیامت تو ہر شخص پہ آنی ہے، تو ہر شخص کی موت اس کی قیامت ہے. ایک نسل کی موت اس کی قیامت ہے، پوری انسانیت کی موت اس کی قیامت ہے، اور ایک ایک ہر شخص کی موت اس کی قیامت ہے. من مات قامت قیامتہ
جو مر جاتا ہے اس کی تو قیامت آ جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ قیامت کب آئے گی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دفعہ سوال ہوتا تو آپ فرماتے مجلس میں چھوٹے بچے کو دیکھ کر آپ فرماتے کہ یہ بچہ جو تمہیں نظر آ رہا ہے تو ابھی یہ بوڑھا نہیں ہوگا تو تمہاری قیامت آ جائے گی، یا کئی احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ تو پتہ لگا کہ قیامت کیا چیز ہے، یعنی جب کوئی شخص مر جاتا ہے اس دنیا میں، یعنی جو دوسری موت ہو جاتی ہے، اب اس کے بعد اب برزخ ہے۔ اب وہ برزخ کتنا وقت ہے اللہ کو پتہ ہے، لیکن وہ برزخ ہے اس کے بعد پھر جو زندگی ہے، جو دوسری زندگی ہے، تو اس کے بعد پھر قیامت ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قیامت کے آنے میں کوئی دیر نہیں ہے، یعنی انسان کی موت قیامت ہے۔ وہ تو جب سب باقی بچنے والے لوگ مریں گے اس کے بعد اب قیامت کب واقع ہوگی؟ اب دونوں جو پہلا سور پھونکا جائے گا تو قیامت قائم ہوگی، دوسرا سور پھونکا جائے گا تو اگلے پچھلے سارے زندہ ہو جائیں گے۔ یہ دونوں سوروں میں وقفہ ہے۔ کتنا وقفہ ہے؟ 40 کا وقفہ ہے۔ اللہ کو پتہ ہے 40 سے کیا مراد ہے۔ یہ چھوٹا وقفہ ہے، بڑا وقفہ ہے؟ تو اصل میں جو مر گیا اس کی تو قیامت آ گئی۔ اکیلا کوئی شخص مرا، پوری ایک نسل ایک قوم مری، یا سارے انسان مرے، تو جو جو مر جائے گا جیسے جیسے ویسے ویسے اس کی قیامت انفرادی یا پوری نسل کی یا پوری انسانیت کی قیامت جو ہے وہ ویسے ویسے آ جاتی ہے۔ تو چونکہ موت کے آنے کا ہمیں پتہ کوئی نہیں ہے، موت تو ایک بلبلہ ہے، زندگی تو ہماری ایک بلبلہ ہے، موت آنے میں تو یہ بلبلہ ختم ہو گیا، تو موت آ گئی، قیامت آ گئی گویا کہ۔ تو موت آنے میں تو کوئی بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جی میں 5 منٹ بھی میں زندہ رہوں گا، یا میں 1 منٹ بھی زندہ رہوں گا۔ ایک لمحے میں پلک جھپکنے میں موت آ سکتی ہے، تو پلک جھپکنے میں قیامت آ سکتی ہے۔ تو قیامت اس معنی میں بہت قریب ہے۔ جی مستوبہ۔ سر اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو حساب ہے وہ ہمارے حساب سے مختلف ہے، کہ جس طرح ہم دنوں کو کاؤنٹ کرتے ہیں، یا مطلب ہمارے ہاں جو دن ہے، یعنی جس طرح ہم حساب کرتے ہیں وہ حساب اور ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں حساب مختلف ہے، مطلب دنوں نہیں، کا۔ اگر ہم اسے یہ مراد لیں پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کے ہاں قیامت قریب ہے، ہمارے ہاں قیامت دور ہے۔ حالانکہ اللہ کا ہم سے تقاضا کیا ہے؟ ہم قیامت کو پلک جھپکنے بھی اپنے سے پلک جھپکنے سے زیادہ قریب سمجھیں۔ اللہ کا ہم سے یہ تقاضا ہے۔ تو جی اگر ہم صرف اس کا معنی یہ کریں کہ اللہ کے ہاں یہ حساب ایسے ہے، ہمارے ہاں حساب ایسے ہے، تو نہیں، اللہ کا ہم سے تقاضا یہ ہے کہ ہم قیامت کو اپنے سے قریب سمجھیں۔ وما امر الساعة الا كلمح البصر او هو اقرب، قیامت کا معاملہ تو پلک جھپکنے کی طرح ہے، یہ اس سے بھی زیادہ نزدیک ہے۔ اور یہ ہم سے تقاضا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہم قیامت کو اپنے سے اتنا قریب سمجھیں۔ تو جو بندہ مر جاتا ہے اس کی قیامت ہو جاتی ہے، چونکہ موت کا پتہ کوئی نہیں، ایک منٹ کی بھی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ جب 1 منٹ کی گارنٹی نہیں ہے تو قیامت نزدیک ہے، پلک جھپکنے سے بھی زیادہ نزدیک ہے۔ جس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے کیا ہم اس کے ساتھ برا ہوتا دیکھیں گے؟ قیامت کے دن سب کے سامنے ہو رہا ہوگا۔ ال- اللہ تعالیٰ جس کو چاہے سب کے سامنے ذلیل کر دیں، اور قیامت کے دن جو ہے وہ رسوا کن عذاب ہوگا، اور اللہ جس کو چاہیں اللہ تعالیٰ پردہ پوشی کر لیں۔ اللہ نے کئی لوگوں کے ساتھ دنیا میں پردہ پوشی کی ہوگی، ممکن ہے اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ قیامت کے دن پردہ پوشی کر لیں۔ باقی جس نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، دیکھیے وہ قیامت کے دن وہ مفلس ہوگا۔ جس نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہوگا وہ بدلہ اس سے اللہ دلا کر رہیں گے، اللہ مطمئن کریں گے۔ باقی اگر اللہ تعالیٰ کسی کو معاف کر دیں تو وہ جس پہ زیادتی ہوئی ہے وہ اس کے دل میں خلیش نہیں ہوگی، اللہ اس کے دل کو بھی مطمئن کریں گے۔ تو کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کسی نے ہم پہ زیادتی کی ہے تو قیامت کے دن یعنی اللہ نے انصاف کرنا ہے قیامت کے دن، ہر چیز کھرا کھوٹا الگ ہو جانا ہے، ہر چیز کلیئر ہو جانی ہے۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی صورت اختیار کرے گا۔ باقی یہ ہے کہ اللہ چاہے تو اللہ دنیا میں جس طرح اللہ پردہ پوشی کر لیتے ہیں، اللہ چاہے تو اللہ آخرت میں بھی پردہ پوشی کر لیں۔
لیکن جس پہ زیادتی ہوئی ہے اس کو اللہ نے پوری طرح مطمئن کرنا ہے، اور وہ پوری طرح مطمئن ہوگا، کسی کے دل میں کوئی شکوہ، کوئی ایسا شکوہ نہیں باقی رہے گا، انصاف ہوگا قیامت کے دن، اور اللہ سے بڑھ کر انصاف کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ کوئی بندہ یہ سمجھے کہ جی دنیا میں تو ہمیں ایسی چیزیں نظر نہیں آتی، اللہ نے دنیا میں یہ دعویٰ بھی نہیں کیا، وعدہ بھی نہیں کیا کہ اللہ نے دنیا میں، اللہ نے ہر چیز دکھانی ہے، اور دنیا میں اللہ نے عبرت بنانا ہے، اور اللہ نے دنیا میں انصاف کرنا ہے، یہ اللہ کا دعویٰ ہی نہیں ہے۔ دنیا میں اللہ ڈھیل دے دیتے ہیں۔ اللہ نے نبی کے بارے میں فرمایا ہے کہ اے نبی فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، اے نبی شاید کہ ہم آپ کو دکھا دیں جو بعض وہ چیزیں جو ہم ان کو وعدہ دیتے ہیں، او نتوفینک، یا ہم آپ کو فوت کر دیں، فإلینا مرجعہم، تو انہوں نے لوٹ کر ہمارے پاس ہی آنا ہے، ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، پھر اللہ گواہ ہے اوپر اس کے جو یہ کرتے ہیں۔ تو یعنی گویا کہ کیا مطلب ہے، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں، تسلی دے رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا تو ہم آپ کو دکھا دیں گے جو انہوں نے آپ پر زیادتیاں کی، تو آپ اس کا بدلہ اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ لیں گے، او نتوفینک، یا ہم آپ کو فوت کر دیں، فیلینا مرجعہم، انہوں نے لوٹ کر ہمارے پاس ہی آنا ہے۔ ممکن ہے نبی فوت ہو جائیں، نبی اپنی زندگی میں اس کا بدلہ نہ دیکھ سکیں، قیامت کے دن تو پھر اللہ تعالیٰ دکھائیں گے، ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال پر پوری طرح گواہ ہے۔ تو فرمایا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ، انہیں ڈرائیے قریب آنے والے دن سے، اِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ، جس دن دل حلقوں کے پاس ہوں گے، دل جو ہیں وہ اپنے جگہ سے ہٹ کر وہ حلق میں آ چکے ہوں گے خوف کے مارے۔ ایک محاورہ ہے دل حلق میں آ جانا، اور حقیقی معنوں میں اس دن وہ اتنا خوفناک، اتنا ہولناک دن ہے کہ اس دن حقیقی طور پہ دل جو ہیں وہ حلق میں آ جائیں گے، شدید خوف ہوگا۔ کاظمین، غم سے بھرے ہوئے ہوں گے، بعض مفسرین نے معنی کیا کاظمین غم سے بھرے ہوئے، زیادہ تر مفسرین نے، بعض نے معنی کیا روتے ہوئے، بعض نے معنی کیا کہ خاموش، پریشان، مختلف معنی مفسرین نے کیے ہیں، زیادہ تر کاظمین کا معنی کرتے ہیں غم سے بھرے ہوئے۔ تو آپ انہیں ڈرائیے قیامت کے دن سے، قریب آنے والے دن سے، جس دن دل حلق میں پہنچ چکے ہوں گے اور غم سے بھرے ہوئے ہوں گے، یا خاموش ہوں گے، یا روتے ہوئے ہوں گے۔ ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی گہرا دوست، نہ کوئی سفارشی جس کی بات مانی جائے۔ ظالموں کے لیے کوئی دوست نہیں ہوگا قیامت کے دن، ظالموں کا کوئی دوست نہیں ہوگا۔ کیا مراد ہے دوست نہیں ہوگا؟ یعنی ایسا دوست جو کام آ سکے، جس کی بات مانی جائے، جو سفارش کرے اور پھر اس کی بات مانی جائے۔ ظالموں کا کوئی ایسا قریبی دوست نہیں ہوگا، کیونکہ قیامت، اور کوئی سفارشی بھی ایسا نہیں ہوگا۔ بھئی سفارش ہے قیامت کے دن، لیکن ظالموں کی سفارش نہیں ہونی، ظالموں کا کوئی ایسا سفارشی نہیں ہوگا جس کی بات مانی جائے قیامت کے دن۔ اللہ نے سفارش کروانی ہے قیامت کے دن، اللہ نے سفارش کرنے کا اعزاز دینا ہے نبیوں کو، ولیوں کو، فرشتوں کو، نیک لوگوں کو، اللہ نے دینا ہے، اللہ کی اجازت سے سفارش ہونی۔ تو ظالموں کے لیے تو سفارش نہیں ہوگی، ظالم کے لیے کون سفارش کر سکے، کون ہی جرت کرے اس دن، اس دن بات کرنے کی جرت کون کرے؟ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، بڑے خوفناک، بڑے ہولناک دن ہے، اور بڑے ہولناک اوقات ہیں، اور یعنی ہم نے ان کو اگنور کیا ہوا ہے، توجہ نہیں کرتے، ہم تیاری نہیں کرتے آخرت کی۔ اگر آخرت کے بارے میں یہ جو ہولناک موقع ہیں، اگر ہمیں صحیح معنوں میں ان میں یقین آ جائے، ہم اپنے سارے معاملہ دنیا میں حل کر لیں، ہمیں پتہ ہو کہ آخرت میں کس طرح اللہ نے حساب لینا ہے ایک ایک چیز کا، اور کیسے طریقے سے انصاف ہونا ہے، تو انسان کسی دوسرے پر ظلم کرے ہی نہ، اور اگر ظلم ہو جائے بشری تقاضے کے تحت، تو انسان ناک رگڑ کر اپنا سب کچھ دے کر انسان معافی مانگ لے، دنیا کے اندر اپنے معاملے حل کر لے۔ تو ظالم کے لیے قیامت کے دن نہ کوئی گرم جوش دوست ہوگا، نہ کوئی سفارشی ہوگا،
کہ جس کی بات مانی جائے، جس کی سفارش کوئی کام آئے، ظالموں کے لیے نہیں ہوگا۔ ہاں جو ظالم نہیں ہے ان کے لیے یہ ہو سکتے ہیں۔ نیک لوگوں کے دوست بھی ہوں گے قیامت کے دن میدان محشر میں، نیک لوگوں کے سفارشی بھی ہوں گے۔ اگر ان سے کچھ بشری تقاضے کے تحت اونچ نیچ ہو گئی تو اللہ تعالیٰ خود حکم دیں گے نبیوں کو، ولیوں کو کہ سفارش کرو ان کے لیے، تو سفارش کی جائے گی۔ ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو اور جو سینے جانتے ہیں، جو سینے چھپاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین آنکھوں کی خیانت کو جانتے ہیں اور دلوں کے بھید کو جانتے ہیں۔ یعنی کوئی انسان اللہ سے چھپ نہیں سکتا، کوئی چھوٹا بڑا گناہ اللہ سے چھپ نہیں سکتا، کوئی گناہ کر کے اس کو اللہ سے چھپا نہیں سکتا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے تو کن اکھیوں سے دیکھا تھا، اللہ کو پتہ نہیں لگا یا فرشتوں کو پتہ نہیں لگا، ولیعذ باللہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ آنکھوں کی خیانت بھی جانتے ہیں۔ اگر دنیا میں انسان کن اکھیوں سے بعض دفعہ کوئی اشارہ کر دیتا ہے کسی کو، بعض دفعہ انسان کن اکھیوں سے ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے جس کو دیکھنے سے اللہ نے منع کیا۔ انسان کہتا ہے کہ جی میں تو کن اکھیوں سے دیکھ رہا ہوں، کسی کو کیا پتہ لگ رہا ہے، میں کون سا اس کی طرف چہرہ کر کے اور آنکھیں بھر کے نظریں بھر کے اسے دیکھ رہا ہوں۔ تو کسی کی توجہ نہ ہوئی تو انسان نے جو ہے وہ کن اکھیوں سے دیکھ لیا کسی چیز کو، ایسی چیز کو جسے اللہ نے دیکھنے سے منع کیا ہے، تو اسے آنکھوں کی خیانت کہتے ہیں۔ اللہ اسے بھی جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتے ہیں جو دلوں نے چھپایا ہوا ہے، سینے کے بھیدوں کو۔ ایک بندہ ظاہر نہیں کرتا لیکن اس کے دل کے اندر کسی کے بارے میں نفرت ہے، کسی کے بارے میں مخاصمت ہے، کسی کی دشمنی ہے، یا دل کے اندر وہ سوچتا ہے کہ میں فلاں کا نقصان کروں، میں یہ کروں، میں وہ کروں، لیکن کر نہیں پاتا۔ اللہ تو سینوں کے بھید بھی جانتا ہے، کسی کے دل میں کس کے بارے میں کتنی نفرت ہے، کتنا بغض ہے، کتنی محبت ہے، تو اللہ تعالیٰ تو سینے کے بھید جانتے ہیں۔ اللہ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، تو جب اللہ تعالیٰ وہ جانتے ہیں تو قیامت کے دن ان چیزوں کا بھی حساب ہوگا۔ واللہ یقضی بالحق، اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے حق کے ساتھ، یعنی قیامت کے دن اللہ ٹھیک ٹھیک فیصلہ فرمائیں گے۔ اللہ کسی پر کوئی کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں کریں گے، اللہ انصاف کے ساتھ فیصلہ فرمائیں گے، پورا پورا بدلہ دیں گے ہر شخص کو۔ والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء، وہ لوگ جو جنہیں یہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، وہ نہیں فیصلہ کر سکتے کسی بھی شے کا۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں دنیا میں، لوگ اللہ کے ساتھ انہوں نے معبود بنا رکھے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ قیامت کے دن ان معبودوں کے ہاتھ میں بھی بڑے کچھ اختیارات ہوں گے، جس طرح وہ دنیا میں انہوں نے اپنے تئیں بزرگوں کو، لوگوں کو اختیارات دے رکھے ہیں، کسی کو قطب بنا دیا، کسی کو بدال بنا دیا، کسی کو کچھ بنا دیا، کسی کو کچھ بنا دیا دنیا میں، کسی کو داتا، کسی کو گنج بخش، کسی کو گنج شکر، کسی کو غریب نواز، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ، فلاں حاجت روا، فلاں مشکل کشا۔ دنیا میں لوگوں نے غلط قسم کے اختیارات اپنی طرف سے اختیارات لوگوں کو دے رکھے ہیں۔ لوگ سمجھیں گے قیامت کے دن بھی ایسا ہوگا، قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ فیصلہ فرمائیں گے حق کے ساتھ۔ جنہیں یہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ وہ کچھ فیصلہ نہیں کر سکتے قیامت کے دن۔ قیامت کے دن ان کے ہاتھ میں کچھ ہوگا ہی نہیں، ہر چیز تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہوگی۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک تو اللہ رب العالمین ہے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کوئی نفس کسی نفس کے لیے کوئی اختیار نہیں رکھے گا۔ والامر یومئذ للہ، اس دن سارا کا سارا اختیار اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہوگا۔ یہی بات پیچھے ہم نے پڑھی، لمن الملک اليوم، اللہ فرمائیں گے آج اختیار کس کے پاس ہے، کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں کرے گا۔ للہ الواحد القہار، اللہ فرمائیں گے اللہ کے لیے، یہ فرشتے فرمائیں گے اللہ اکیلے کے لیے جو قہر کرنے والا ہے۔ تو قیامت کے دن کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا، ہاں جس کو اللہ تعالیٰ سفارش کرنے کا اختیار دیں، جس کو اللہ تعالیٰ اعزاز دیں، وہ اللہ کی مرضی ہے، وہ اللہ کی اجازت سے ہونی ہے، اللہ کی مرضی سے ہونی ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہونی۔ تو اللہ ہی فیصلہ فرمائیں گے حق کے ساتھ۔ جنہیں یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، کوئی نبی، کوئی ولی کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، کچھ بھی فیصلہ نہیں کر سکتا، اللہ کے حکم سے ہونا ہے جو بھی ہونا ہے۔ کیسے کوئی فیصلہ کر سکے؟ حاجت روا، مشکل کشا اللہ ہے، سارے اختیارات اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہیں، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے فیصلہ کرنے کے لیے۔ پہلی بات تو ہے کہ ہر چیز کے علم کی ضرورت ہے۔
ہر چیز کا علم کسی کے پاس نہیں ہے. پھر فیصلہ کرنے کے لیے اختیار کی ضرورت ہے. اختیار اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے، خدائی اختیار. قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض. جنہیں تم اللہ کے علاوہ شمار کرتے ہو، تم ذرا انہیں پکار کر دیکھو، وہ تو نہ آسمان میں کوئی اختیار رکھتے ہیں، نہ زمین میں کوئی اختیار رکھتے ہیں، نہ دنیا میں کوئی اختیار ہے، نہ آخرت میں کوئی اختیار ہے. نہ آسمان میں کوئی اختیار ہے، نہ زمین میں کوئی اختیار ہے. لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض. جب علم نہیں ہے، جب عالم الغیب اللہ وحدہ لا شریک ہے، جب اختیار اختیارات کا مالک، خدا اختیارات کا مالک اللہ وحدہ لا شریک ہے، تو پھر فیصلہ کوئی اور کیسے کر سکے؟ فیصلہ تو علم اور اختیار کی بنا پر ہوگا. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ. آپ کا رب جو چاہے پیدا کرے، جسے چاہے پسند کرے. ما کان لہم الخیارہ، ان کے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے. تو پھر فیصلہ کیسے ہوگا؟ فیصلہ اللہ کریں گے صرف. یہ جو لوگ کہتے ہیں جی وہ جنت فلاں کی، اختیار فلاں کا، وہ جس کو چاہے نواز دیں، جس سے چاہے وہ بگاڑ دیں، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے باتیں بنائی ہوئی. جنہیں ہی اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، ان میں نبی بھی آ جاتے ہیں، ولی بھی آ جاتے ہیں. لا یخضون بشیء، وہ کسی شے کا اختیار نہیں رکھتے. ان اللہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تعالیٰ بہت سننے والے، بہت دیکھنے والے ہیں. سارے اختیارات اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں. اللہ کو ہر شے کو سنتے بھی ہیں، اللہ ہر شے کو دیکھتے بھی ہیں، اللہ کو ہر شے کا علم ہے، اللہ کے پاس ہر شے کا اختیار ہے. تو فیصلہ بھی اللہ رب العالمین کا چلے گا. والامر یومئذ للہ، اختیار سارا کا سارا قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہوگا. دنیا میں بھی ایسا ہی ہے. دنیا میں بھی اختیار سارے کا سارا اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، لیکن دنیا میں لوگوں کو دھوکا ہو جاتا ہے. اللہ نے دنیا میں ڈھیل دی ہوئی ہے. بعض دفعہ کوئی سرکش ہو جاتا ہے، فرعون بن جاتا ہے، قارون بن جاتا ہے، نمرود بن جاتا ہے، اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی ڈھیل دے دیتے ہیں. تو حقیقی اختیار تو دنیا میں بھی اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے ہاتھ میں ہے. قیامت کے دن یہ سب کو نظر آ رہا ہوگا. دنیا میں تو بدبخت لوگ خدائی کا دعویٰ بھی کر لیتے ہیں اور تکبر بھی کر لیتے ہیں. قیامت کے دن تو کوئی کچھ بھی نہیں سکے گا، کوئی بات بھی نہیں کر سکے گا. تو قیامت کے دن اللہ کے اختیار سب کو نظر آ رہا ہوگا. سبحان ربک رب